अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात करूंगा कि कौमी असम्बली के इजलास में हस्बे मामूल कप्तान हुकूमत को गुज़श्ता 4 दिन से मुसलसल रुसवाई का सामना है और शर्मिंदगी का सामना है कि हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा होता है कि जानबूझकर कोरम पूरा नहीं रखा जाता ताकि पार्लियामेंट को बेवकूफ़ किया जा सके। मैंने पहले भी इस पर प्रोग्राम किए हैं पार्लियामेंट की बेतौकीरी के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत किस तरह टारगेट कर रही है पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करने के लिए, बेतौकीर करने के लिए, पार्लियामेंट की अहमियत को कम करने के लिए हुकूमत क्या क्या कुछ कर रही होती है। बहुत सारे इकदाम किए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उनके हुक्म पर स्पीकर असद कैसर ने या वज़रा ने, हुकूमती अरकान ने। इनके हवाले से भी बताऊंगा। और ये जो गुज़श्ता 4 दिन रहे हैं इसमें क्या कुछ होता रहा है, कोरम के हवाले से कोरम किस तरह टूटता रहा है और किन किन इश्यूज़ पर जो है कोरम टूटा है। गुज़श्ता रोज़ भी कोरम पूरा नहीं था तो स्पीकर ने जो पार्लिमानी कमेटी जो मुतनाज़ा बन चुकी है, जिसको JUI ने मानने से इनकार कर दिया है, मौलाना ने उस कमेटी का, पार्लिमानी कमेटी जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक है या बनानी है हुकूमत ने या स्पीकर ने, तो उसका हिस्सा बनने से मौलाना ने तो इनकार कर दिया है कि भाई हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अब नून लीग भी यकीनन मौलाना अगर हिस्सा नहीं बनते तो नून लीग भी नहीं बनेगी। और ये अलग एक टॉपिक होगा मेरा कि नून लीग में फ़ैसले कौन कर रहा है। भाई ये अलग एक इशू है क्योंकि नवाज़ शरीफ इस पार्लिमानी कमेटी पे मुझे नहीं लग रहा कि नवाज़ शरीफ ऑन बोर्ड होंगे या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इस पर मानेंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ और मौलाना का मौक़िफ़ इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक या हुकूमत की संजीदगी के हवाले से कि हुकूमत कितनी इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा है या इंतखाबात जो 2018 के थे नताइज थे, इसके हवाले से नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ करीबन एक ही मुझे लग रहा होता है। तो ये जो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने का फ़ैसला है ये कौन कर रहा है, इस पर मैं अलग प्रोग्राम करूंगा। लेकिन आज हुकूमती जो इक़दामात हैं, हुकूमत के जो पार्लियामेंट के साथ हुकूमत का जो रवैया है, इस पर बात करूंगा। गुज़श्ता रोज़ व्यूअर्स ये हुआ कि कौमी असम्बली का इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो स्पीकर ने इंतखाबी इस्लाहात की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका क़याम के लिए करारदाद तहरीक पेश करने के लिए बाबर अवान को कहा कि आप तहरीक पेश करें, क्योंकि ये इत्तफाक हो चुका है सियासी जमातों के दरमियान के इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी कायम होगी। इस पर शाजिया मरी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है उन्होंने शोर शराबा किया, एहतजाज किया कि भाई ये क्या, कौन सी पार्लिमानी कमेटी और कहाँ पे फैसला हुआ, हमें तो कुछ इल्म नहीं है। शाजिया मरी ने एहतजाज जब शुरू किया, शोर शराबा शुरू किया स्पीकर के साथ, तो स्पीकर ने उनको कहा कि बीबी हौसला रखें, आप नवीद कमर साहब से बात करें। नवीद कमर साहब को चाहिए था कि आपको इन्फॉर्म करते, आपको बताते। वो इत्तफाक करके गए हैं हमारे साथ कि पार्लिमानी कमेटी जो है इंतखाबी इस्लाहात पर बनेगी। शाजिया मरी ने जब शोर शराबा किया और बाबर अवान को तहरीक जो है मूव करने, पेश करने नहीं दी गई, तो स्पीकर ने फिर कहा कि हुक्म दिया कि ये जो करारदाद की जो कापी है ये इनको शाजिया मरी को फ़राहम की जाए और शाजिया मरी को कहा कि आप इसको देख लें। शाजिया मरी को वो कापी फ़राहम करने का हुक्म दिया। तो उसके बाद स्पीकर ने कहा कि ये वक्फ़े सवाल गुजरे, वक्फ़े सवाल के बाद हम इस पे दोबारा आते हैं और तहरीक जो है हम पेश कराएंगे। लेकिन वक्फ़े सवाल जब चल ही रहा था तो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है कोरम की निशानदेही की गई और कोरम गिना गया, कोरम पूरा नहीं था। तो स्पीकर ने इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक, यानी कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। ये हुआ कल की कार्रवाई। इससे पहले मंगल के रोज़ भी यही हुआ कि मंगल के रोज़ भी चलती कार्रवाई के दौरान अपोजिशन ने, शाजिया मरी का ही मामला था मेरा ख्याल है, शाजिया मरी ने ही कोरम की निशान, शाजिया मरी को बोलने का मौका नहीं दिया स्पीकर ने,
جس پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے جو ہے کورم کی نشاندہی کر دی اور کورم گنا گیا تو کورم پورا نہیں تھا، اجلاس ملتوی کر دیا گیا، یعنی کارروائی مکمل نہیں ہو سکی، کارروائی ادھوری رہ گئی۔ منگل کے روز بھی، پیر کے روز بھی یہی ہوا کہ پیر کے روز بھی چلتی کارروائی کے دوران اپوزیشن کے ایک رکن نے کورم کی نشاندہی کی، کورم ٹوٹ گیا، پورا نہیں تھا، اجلاس کا دوسرے دن تک ملتوی مؤخر کر دیا گیا۔ جمعے کے روز یہی ہوا، جمعے کے روز نوید قمر نے کورم کی نشاندہی کی۔ نوید قمر نے احتجاج اس بات پر کیا تھا جمعے کے روز کہ جو صدر کے خطاب کے موقع پر پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس سے جو صدر نے خطاب کیا تھا، خطاب کے موقع پر جو پریس گیلری کو تالا لگایا گیا تھا، بند کی گئی تھی، صحافیوں کو کوریج سے روک دیا گیا تھا، اس پر نوید قمر نے یعنی پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نے احتجاج کیا اور نوید قمر نے کہا کہ پریس گیلری کو تالا لگانے کے خلاف ہم احتجاجاً کورم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو کورم ٹوٹ گیا، کورم ارکان کی گنتی کراتے ہیں اسپیکر، کورم پورا ہوتا نہیں ہے، یعنی کورم پورا کرنا ویورز یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اپوزیشن تو ہمیشہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینا، حکومت کو تنگ کرنا، اپوزیشن تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن حکومت کا کام ہے کہ وہ کورم پورا رکھے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں یا سینیٹ میں، لیکن ان کے پاس قومی اسمبلی میں کورم اکثر یہ 3 سال جو گزرے ہیں، ان 3 سالوں میں یہی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کورم پورا نہیں ہوتا۔ جس دن کورم پورا ہوتا ہے وہ دن سمجھیں کہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، یا اپوزیشن کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایشو اٹھانا ہوتا ہے، اپوزیشن نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، کسی نے تقریر کرنی ہوتی ہے، تو پھر کورم پورا ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے ارکان تو آتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ ان کے پورے ہوتے ہیں، حکومت کے ارکان پورے نہیں ہوتے۔ اور حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں۔ اس پر آتا ہوں میں وزیر اعظم کے حوالے سے، لیکن کل کا جو پارلیمانی کمیٹی کا اسپیشلی میں بتاؤں تو پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی جو تحریک تھی، جو بابر اعوان کو اسپیکر نے گزشتہ روز کہا کہ پیش کریں، وہ پیش نہیں ہو سکی۔ ایون پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا، شازیہ مری نے احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی حالانکہ حکومت کی فیسلیٹیٹر ہوتی ہے ہر معاملے پر، لیکن گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے اس کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے اور کمیٹی کو نہیں مانا ہے۔ اسپیکر بڑا کلیم کر رہی ہیں، پریس ریلیز بھی اسپیکر آفس سے جاری ہوا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی پر اتفاق ہو گیا ہے، رانا تنویر، مرتضیٰ جاوید عباسی، نوید قمر اور شاہدہ اختر علی جے یو آئی کی طرف سے شریک ہوئے ہیں۔ شاہدہ اختر علی نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی میں تو کوئی اتفاق نہیں کر کے آئی، اور مولانا فضل الرحمان نے مسترد کر دیا ہے، سمجھ لیں تحفظات کا اظہار کیا ہے، نون لیگ کے ساتھ احتجاج کیا ہے، نون لیگ سے گلے شکوے کیے ہیں کہ بھائی کہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی، کہاں پہ فیصلہ ہوا کہ کمیٹی کا حصہ بنیں گے، یہ تو بتایا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کو فون کر کے مولانا نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے۔ تو یہ ایک متنازع بن گئی ہے کمیٹی بہرحال، لیکن حکومت کا کورم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے ویورز کہ حکومت جان بوجھ کر اپنے ارکان کو پارلیمنٹ نہیں بھیجتی، یا ان کو تاکید وزیر اعظم جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے کہ چلیں جان دے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کون سی، کیونکہ یہی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں نام نہاد جمہوریت پسند جو حکمران ہیں ہمارے، یہی پارلیمنٹ کے باہر 2014 میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر اسی پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے رہے تھے۔ تو پارلیمنٹ کو اہمیت عمران خان نے کبھی بھی نہیں دی۔ یہ صدارتی نظام کا کبھی ایشو اٹھا دیتے ہیں، کبھی کیا ایشو اٹھا دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ خود تو آتے نہیں ہیں، بہت کم ریئر کوئی آتے ہیں، 6-7 دن اتنے عرصے میں، 3 سالوں میں 6-7 دن کا راؤنڈ اباؤٹ اتنے ہی آئے ہوں گے۔ تو ایک تو وزیر اعظم آتے نہیں ہیں، وزراء کم آتے ہیں، حاضری کم ہوتی ہے، تو ارکان کیوں آئیں گے؟ ارکان ویورز تب آتے ہیں جب وزیر اعظم اگر خود آ رہے ہوتے ہیں اجلاس میں تو ارکان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، فکر لاحق ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، قائد ایوان صاحب جو ہیں، وہ ایوان میں موجود ہوں گے تو ہمیں جانا چاہیے اور وزیر اعظم کی نظر سے گزرنا چاہیے تاکہ وزیر اعظم کی نظر پڑے، وہ بھی خوش ہو جائیں اور ہماری بھی ڈیوٹی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے نیچرلی۔ اچھا، اس کے علاوہ
صرف وزیر اعظم کو اپنی شکل دکھانی نہیں ہوتی، اپنی حاضری لگانی نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کو وزیر اعظم ہاؤس میں ٹائم نہیں ملتا، وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا، تو وہ ایوان میں وزیر اعظم کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی اپنے حلقے کا کام ہوتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی درخواست ہوتی ہے، کوئی بجلی کا مسئلہ، کوئی کسی کا اور مسئلہ ہوگا، تو وہ درخواست لے کے آتے ہیں، وزیر اعظم کو دے دیتے ہیں کہ سر یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہ دستخط کر دیں۔ بہت سارے کام ادھر پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں وزیر اعظم جو بھی ہوتے ہیں وہ ادھر بیٹھے بیٹھے بہت سارے کام لوگوں کے کر دیتے ہیں۔ تو یہ لالچ بھی ہوتی ہے ایم این ایز کو، ارکان کو، کہ بھائی وزیر اعظم صاحب آئیں گے آج اور اپنی نشست پر براجمان ہوں گے تو ہم جائیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب موجودہ گیلانی کے دور میں ہم نے یہی دیکھا تھا، گیلانی صاحب آ کے بیٹھتے تھے تو ارکان کی حاضری سب سے زیادہ کورم جو مکمل رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں رہا ہے، کیونکہ گیلانی خود بیٹھتے تھے آ کے، اور تو ارکان بھی آتے تھے، ان کو کام شام بھی پڑ جاتا تھا تو وہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے ارکان کو لالچ۔ تو جب وزیر اعظم ایوان میں نہیں آتے تو لوگوں کو، باقی ارکان کو اور وزراء کو بھی ٹینشن نہیں ہوتی، پھر تو وزراء بھی نہیں آتے، اسپیکر چیخ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسپیکر سختی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بھی حکومتی جماعت سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے کسٹوڈین ہو ہاؤس کے، لیکن ہوتے تو حکومتی جماعت کے ہیں، تو وہ بھی اس کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نہیں آتے تو وزراء بھی نہیں آتے، پھر ارکان بھی بالکل ریلیکس اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی وزیر اعظم ہی نہیں ہوتے، نہ وزراء ہوتے ہیں، نہ ہمارے کام ہوتے ہیں، تو ہم کیوں جائیں پارلیمنٹ۔ تو یہ جان بوجھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ایسا رویہ اپناتی ہے تاکہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جائے، بے وقت کیا جائے، اس کی اہمیت اور افادیت کو گھٹایا جائے، کم کیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ان کا تو مزاج ہے نہیں، پارلیمانی اور جمہوری نظام ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب جو پارلیمنٹ میں جب آتے ہیں تو حشر کیا کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا بلڈوز کر رہے ہوتے ہیں، بل وغیرہ کوئی قانون سازی اگر کرنی ہوتی ہے تو اپوزیشن سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے جو قوانین منظور کرائے گئے ہیں اس میں کون سے اپوزیشن کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے، مشاورت کی ہے، تو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے مفادات میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کو بے وقت کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دو دفعہ منشن کیا ہے کہ اسپیکر نے بھی بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں، صرف وزیر اعظم نہیں، صرف وزراء نہیں، یہ پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور ہاتھا پائی اور یہ کتابیں بکس مارنا، اپوزیشن لیڈر پر حملے کرنے کی کوشش کرنا، اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے نہ دینا، یہ کون سا رویہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو بے وقت کرنا ہے، بے توقیر کرنا ہے، توہین کرنی ہے پارلیمنٹ کی، اس کی افادیت اور اہمیت کو کم کرنا ہے، یہی رویہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح اسپیکر صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی پارلیمنٹ کی بے توقیری کرانے میں۔ وہ فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کی پریس گیلری میں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر ان سے بھی 2 قدم 4 قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آئین شائن کو کوئی نہیں مانتا، مجھے جو وزیر اعظم نے حکم دیا ہے میں وہی کروں گا۔ اسی وجہ سے 2 دفعہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، لیکن لے دے کے قانون سازی یا کچھ اور مسائل جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں ان پر حکومت اور اپوزیشن نے پھر معاملات ڈسکس کر کے پھر وہ واپس کرائی ہے۔ لیکن اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا تھا اپوزیشن نے، کٹ پتلی کے الزامات بھی لگائے گئے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے۔ تو اسپیکر صاحب نے پارلیمنٹ کی بے توقیری کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پارلیمانی کمیٹیز جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے اجلاسوں پہ ہی پابندی عائد کر دی تھی۔ جو پروڈکشن آرڈرز جاری ہوتے تھے اپوزیشن کے گرفتار رہنماؤں کے، ان پروڈکشن آرڈرز کو روکنے کے لیے کہ کمیٹیوں میں، کیونکہ یا تو پروڈکشن آرڈر 2 لوگ جاری کر سکتے ہیں، ایک اسپیکر قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے کسی گرفتار ممبر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، دوسرا کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا، جس بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہو، اس کا اگر ممبر کمیٹی کا گرفتار ہو تو اس کا چیئرمین جو ہے کمیٹی کا وہ اختیار رکھتا ہے، وہی اختیار جو اسپیکر کے پاس ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر جاری کریں اس ممبر کے۔ تو اپوزیشن کے ارکان نے اپنے گرفتار رہنماؤں کو
زرداری صاحب، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، ان سب کو شہباز شریف، ان سب کو مختلف کمیٹیوں کا ممبر بنا کے رکھا تھا تاکہ وہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی، کیونکہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے، کہ اپوزیشن کے جب کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے رہیں تو وہ اپنے گرفتار ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں. تو یہ اس طرح سلسلہ چلتا تھا. اسپیکر نے وزیر اعظم کے حکم پر، جو کہا جا رہا ہے کہ یقیناً وزیر اعظم کا حکم ہوگا، ان کے حکم کے بغیر تو اسپیکر اس طرح کا کام نہیں کریں گے، ان کے حکم پر کمیٹیز کے اجلاسوں پر پابندی عائد کر دی. بھائی کمیٹیز کے اجلاس نہیں ہوا کریں گے. کیوں؟ کہ بھائی کفایت شعاری، وزیر اعظم عمران خان کی کفایت شعاری، خرچ بچاؤ، خرچے کم کرو کی جو مہم ہے، اس کے سلسلے میں ہم نے اخراجات، پیسے بچانے کے لیے، بھائی کیا خرچہ آنا ہے، پارلیمنٹ کی بجلی تو ویسے بھی چل رہی ہوتی ہے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ چائے پانی وہ بھی آپ نے بند کیا ہوا تھا. اتنا خرچہ ٹی اے ڈی اور یہ جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو ان دنوں میں کمیٹی کے لیے کوئی ممبر، جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی ٹی اے ڈی وغیرہ نہیں ملتا، تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا، لیکن کام بہت بڑا ہوتا ہے. جو بل ڈرافٹ تیار ہو رہے ہوتے ہیں، جن پہ اتفاق رائے بنیادی ہو رہا ہوتا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹیل میں، وہ کمیٹیوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. کمیٹیاں بل تیار کر کے، ڈرافٹ تیار کر کے اسمبلی میں پہنچاتی ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز، لیکن اسپیکر نے ان پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں. اس طرح کے بہت سارے اقدامات اسپیکر نے بھی کیے ہیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرانے کے لیے. تو اسپیکر کی نگرانی میں سمجھ لیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری کی جا رہی ہوتی ہے، اہمیت گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. کورم پورا نہ کرنا، یہ بھی ویسے تو ہماری زبان میں تو یہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حکومت کے لیے سبکی کا سامنا، حکومت کے لیے شرمندگی کا سامنا، اور لیکن یہ ایکچولی پارلیمنٹ کی افادیت کو کم کرنے کی ایک حکومت کی ناکام کوشش ہوتی ہے. لیکن ابھی 4 دن سے مسلسل یہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اپنے ممبران کو کوئی پابندی نہیں عائد کی جاتی، ان کو پابند نہیں بنایا جاتا کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں، اجلاس میں جائیں اور کورم پورا رکھیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.